अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हमेशा से सुनते आए कि सियासत में टाइमिंग्स बड़ी अहम रोल प्ले करती है, या टाइमिंग्स की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन हालिया सूरत हाल में अगर हम बात करें पीडीएम के जो पूरी एक तहरीक है उसके टाइमिंग की तो कुछ समझ में नहीं आ रही। और जाहिर सी बात है, जब अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, अब ये जनवरी का एंड है, वही बातें जो पहले दिन हो रही थी कि हम इस्तीफे दे देंगे, हम रोडों पर आ जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च कर देंगे, और उसके बाद हमने सुना कि हम बाई इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे और अब सेनेट का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे। एक तजवीज़ तहरीक अदम एतमाद की भी है, दूसरी जगह से इख्तिलाफ राय भी पाया जाता है। तो मसला यहाँ पर ये है कि मामला जो है वो कुछ खटाई में पड़ गया, और अगर मामला खटाई में पड़ी गया और अगर कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए तो शायद वो हमें नजर आई जब बीबी मरियम साहबा जो स्टेटमेंट दे रही थी, वो कही थी कि हुक्मरान हमसे जो मिन्नतें तरले कर रहे हैं और जो अपोजिशन चैम्बर में आगे जो हमसे वो बातें करते हैं, अगर मैं आपके सामने ले आऊँ तो हैरान हो जाएं या आप हैरत में पड़ जाएं, तो मेरा ख्याल है सामने लाने में कोई मुजायका नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तजवीज़ दी तहरीक के अदम एतमाद लाने की, जिस पर मरियम साहबा ने कहा कि पीडीएम में मामला आएगा तो गौर करेंगे, लेकिन ऐसे इकबाल साहब ने वाजे किया और उन्होंने कहा कि अगर उनके पास अददी बर्तरी है तो वो बताएं, क्योंकि चेयरमैन सेनेट वाला एक जो एक्सपीरियंस था उसमें हमारे पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब नहीं हुई। सवाल ये है कि हुकूमत इनकी मिन्नतें तरले अब क्यों करेगी? अभी शुरू की अगर ये बात होती तो शायद समझ में आती कि बैकडोर चैनल्स ये वो हुकूमत की पोजीशन, लेकिन अभी हुकूमत की पोजीशन खतरे मजबूत है। और आने वाले सेनेट इलेक्शन के बाद जब सेनेट में भी उनको बर्तरी हासिल होगी तो इससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उसके बाद अपोजिशन का की जो फेस सेविंग है वो क्या होगी पीडीएम की, इस पर जरा बात करेंगे। और जो सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है उनसे आपको तारुफ करा देती हूँ। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नज़ीर लगारी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वर्ल्ड न्यूज़ पे वाबस्ता अपना प्रोग्राम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। राजा आमिर अब्बास साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अगर मेरे दूसरे पैनलिस्ट को इस पर कोई एतराज़ ना हो तो नज़ीर लगारी साहब मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए, तो मैं चाहूँगी कि मैं नज़ीर लगारी साहब से बात का आगाज़ कर लूँ। नज़ीर लगारी साहब, हुकूमत की पोजीशन इस वक्त, करंट स्टेटस, करंट डेट में पीडीएम की पोजीशन किस तरह से आप इसका मुआवजा करेंगे दोनों का? बहुत शुक्रिया। सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़ेह है। अब पीडीएम एक बड़े बयानी के साथ, बुलंद बांग दावों के साथ और एक जोश खरोश के साथ आई थी मंजर आम पर, जब सितंबर अक्टूबर में ये इन्होंने फैसला किया कि हमें एक इत्तेहाद की तरफ जाना है। और इत्तेहाद का पस मंज़र भी एक ज़रूर पेश नज़र रखने का है। वो ये था पस मंज़र के इन्होंने लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में अपने 14 मेंबरान की वजह से, की गैर हाज़िरी की वजह से शिकस्त खाई थी, और उस वजह से ये लेजिस्लेशन को नहीं रोक सके थे। अगर इनके वो 14 मेंबरान ना होते, अगर मौजूद होते और ऐवान में होते और गैर हाजिर ना होते तो, और अगर रोक पाते उस लेजिस्लेशन को जो हो रही थी, और अगर इस तरह से उसको रोकना उनके लिए मुमकिन होता तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए ठहरना नामुमकिन हो जाता। तो गोया एक बात साबित हुई कि सेनेट के बाद ये दूसरा मौका था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट के सेशन में ये नहीं कर पाए थे, हुकूमत को लेजिस्लेशन से नहीं रोक पाए थे। सही है। ये आमदन था, इरादतन था या गैर इरादी तौर पर था, तो इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि फिर इनको फौरी तौर पर फेस सेविंग की जरूरत हुई। फिर एक हार्श किस्म के नैरेटिव के साथ ये मंजर आम पर आए और बड़े सख्त लहजे में बात करते हुए आए कि जनाब हम हुकूमत को इतने दिनों में घर भेज देंगे। तो अजीब लग रहा था पाकिस्तान की सोसाइटी को। हम लोग जो तजिया करते हैं, जो समझते हैं कि यार अचानक अपोजिशन को ये इतना बड़ा कैसे जोश चढ़ गया है और किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि अपोजिशन जिन इश्यूज पर सियासत कर रही है वो अब भी मौजूद हैं। जो इश्यूज हैं पाकिस्तान को, उनको हुकूमत नहीं हल कर पाई है। हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवाल निशान मौजूद है। महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका, लोगों को डिलीवर नहीं किया जा सका, मैशत को बेहतर नहीं किया जा सका, बहुत सी और चीजें हैं। अब जो हुकूमत पर बोझ है वो अपनी कारकर्दगी का है। अपोजिशन का बोझ एक हद तक मैं समझता हूं कि रिलीज हो गया है। और अपोजिशन अगर नई सरबंदी के साथ आती है तो फिर देखेंगे कि कैसे आती है।
اگر حکومت کو اس وقت کسی چیز سے نمٹنا ہے تو اس کی اپنی کارکردگی ہے جو بہت ہی خراب ہے، اور جو ایسی نہیں ہے کہ جس پر حکومت کہہ سکے کہ ہم بہت اطمینان سے ہیں۔ اگرچہ سارے وزراء اور مشیران کہتے ہیں کہ ہم اطمینان سے ہیں، لیکن ان کا اطمینان عوام کے اطمینان کا باعث نہیں ہے۔ عوام ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے جتنے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، اور ٹھیک ہے، حکومت جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نذیر غازی صاحب دوبارہ اس پر آتے ہیں۔ جنرل صاحب، اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں اور جتنی بڑی بڑی باتیں کر کے چھوٹے چھوٹے جلسے کیے تھے، ممکنہ جو ایک نارمل ایک بات ہے یا جو حلقوں میں جس کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو کارکردگی تھی وہ کچھ مایوس کن رہی ہے، عوامی جو ایک سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے۔ تو ابھی فردر اب لاہے عمل میں ان کے پاس کچھ بچا ہے؟ سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے، یعنی کروڑوں روپے لگائیں گے اور اس کے بعد ریزائن دیں گے، یہ بات قابل ہضم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پی ڈی ایم کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ بڑے دھوم دھام سے آئے اور بڑا شور مچایا، پھر اپنے گول پوسٹ یہ تبدیل کرتے گئے، کیونکہ جیسے جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ اچیویبل نہیں ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹتے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں انہوں نے ایک تاریخ مقرر کی تھی، غالباً یہ جنوری کی، کہ فلاں وقت تک یہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اصل جو چیز اندر سے دیکھنے والی یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے، بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی مشکلات ہیں، اور وہ بیسیکلی پی ڈی ایم کا ایک پلیٹ فارم، اس کا وزن استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں، اپنے لیے سپیس کریٹ کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ سٹیکس تھے، ان کے پاس ایک گورنمنٹ بھی ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کندھا استعمال کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی 5 سیٹوں کی پارٹی جو ہے وہ ویسے کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے اس سے، لہٰذا وہ کوئی آئینی طور پہ تو وہ کوئی بھی ایسا قصہ نہیں کر سکتے تھے جس سے حکومت کو کوئی مسئلہ آئے، لہٰذا وہ ان کے ہمیشہ ان کی گود میں آ کے بیٹھنے کا کام کرتے رہے۔ نون لیگ جو ہے اس کی سٹیکس نہیں تھی، لیکن نون لیگ نے بیانیہ بڑا غلط پکڑا جب انہوں نے فوج کے خلاف، اور خاص طور پہ جب ایاز صادق نے ایک تقریر کی جو بالکل ایک سوئسائڈ بامبنگ تھی ان کے اپنے اوپر، اس کے بعد تو وہ اپنے حلقے میں نہیں جانے کے قابل رہے کہ ان کے حلقے میں ان کے خلاف بڑا کافی غم و غصے کا اظہار کیا لوگوں نے۔ تو چیز یہ ہے کہ اپنے اپنے دکھ اور اپنے اپنے نیریٹو سے جو ان کو لے بیٹھے، اتحاد تو رہے گا لیکن حاصل یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بڑا واضح نظر آ گیا کہ سوچ خاصی مختلف ہے اور طریقہ کار۔ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا اپنے سٹیکس کی وجہ سے پالیٹکس میں کوئی میچیورٹی دکھا رہی ہے، بلکہ دوسرے جو ہیں وہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں تیس نیس پہ اترے اور ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے حکومت کو تھریٹ نہیں۔ جو لغاری صاحب نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ حکومت اپنے مسائل ہیں اس کے وہ ایڈریس نہیں کر سکی، اور یہ جو پبلک میں ایک امپریشن ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یہ مسائل حل کرنے کے لیے نہیں اٹھے۔ یہ بہت سارے ابھی جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا تو وہاں لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا، مختلف چینل پہ دیکھ رہا تھا، اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی مسئلے ان کے اپنے ہیں، کوئی اپنے باغ کو بچانا چاہتا ہے، کوئی چوری چھپانا چاہتا ہے۔ تو حقیقتاً عوام میں بھی یہ کانفیڈنس یا یہ اطمینان نہیں ہے کہ اپوزیشن بھی اٹھی ہے اس کام کے لیے کہ ان کے کوئی مسائل حل کروا دیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ دکھ عوام کا تو وہی موجود رہے گا، پی ڈی ایم کی ناکامی رہے گی، اور حکومت جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی پرفارمنس امپروو کرے۔ اگر وہ پرفارمنس امپروو نہیں کریں گے تو نیچرلی اگلے الیکشن میں بھی اگر چلے گئے تو ان کو مشکلات ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں راجہ امیر عباس صاحب کا بھی تجزیہ لوں گی اور اس کے بعد ذرا سینٹ اور پارلیمنٹ کے نمبر گیم پہ بھی بات کریں گے۔ راجہ امیر عباس صاحب، یہ جو تمام کچھ ہوا اکتوبر سے آنورڈ، جنوری اینڈ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اچھا کھیلی یا پی ڈی ایم کے اپنے کھلاڑی جو تھے وہ تھوڑے ہلکے تھے، وہ اتنے جس کو کہنا چاہیے کہ مضبوط نہیں تھے یا کمزور تھے؟ بالکل، یہ جو کچھ ہوا اس میں پی ڈی ایم کے جو اپنے کھلاڑی تھے اور جو ان کا ایک 12واں کھلاڑی تھا فضل الرحمان جس کو انہوں نے صدر بنا دیا پی ڈی ایم کا، وہاں سے ہی یہ پی ڈی ایم کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہی کہ جو اتنی بڑی پارٹی ایک ایسے شخص کے پیچھے جو کہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں، انہوں نے اجلاس بلانے شروع کیے۔ نمبر 2 کیا ہوا کہ پی ڈی ایم کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ ان کے جو بیرون ملک میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں
انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، کیونکہ پی ڈی ایم میں یہ آئے تھے کہ جناب ہم عوام کی بات کریں گے، ہم مہنگائی کی بات کریں گے، ہم لوگوں کے مسائل کی بات کریں گے، لیکن جب بھی تقاریر ہم نے دیکھی اور خاص کر میاں نواز شریف کی، تو اس نے جب وہ نام لے کے پاکستان آرمی کے چیف کے نام لیے، پھر ڈی جی آئی کا نام لیا، اور پھر ساری ملبہ انہوں نے ڈال دیا کہ جناب یہ جو پولیٹیکل ہمارے ہاں ٹربل ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انہوں نے نومینیٹ کر دیا۔ واٹ ہیپنز نیکسٹ از کہ پی ڈی ایم آ جاتی ہے لاہور میں۔ لاہور میں جب جلسہ ہوتا ہے تو لاہور کے لوگوں نے بہت شعور کے ساتھ کام لیتے ہوئے انہوں نے سامنے کیا رکھا؟ انہوں نے سامنے رکھا بلاول بھٹو زرداری کو، انہوں نے سامنے رکھا میاں نواز شریف کو، انہوں نے سامنے رکھا فضل الرحمان کو، اور پھر ان کے بیانیوں کو انہوں نے سامنے رکھا کہ جناب اس ملک کے جو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، بارڈرز پہ ڈیلی ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں، آفیسرز ہوں جوان ہوں تب، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم اس اداروں، اب فضل الرحمان نے حالیہ بھی بات کی کہ جناب اس ملک کے اداروں کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ میاں صاحب نے کہا کہ جی فوج کی بات کر دی، تو عوام جب لاہور سے نہیں نکلی، انہوں نے جب ان کے بیانیے کو رد کیا، تو وہ دن تھا کہ پی ڈی ایم کا غبارے سے ہوا ٹوٹلی نکل گئی، اینڈ اٹ سٹارٹڈ کہ لوگوں نے فیل کر لیا کہ اب یہ ختم ہو گئی۔ پی ڈی ایم ایک ڈیڈ باڈی ہے، ایک ایسی لاش ہے کہ جس کو آپ نے وینٹیلیٹر پہ رکھ کے جس دن آپ وینٹیلیٹر ہٹا لیں گی تو پی ڈی ایم آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے وہ گا۔ وینٹیلیٹر کیا ہے؟ وہ وینٹیلیٹر جیسے میڈیا تو نہیں ہے؟ میڈیا کسی حد تک ہے، لیکن اب میڈیا کو بھی سمجھ آ گئی۔ شروع میں ہم دیکھ رہے تھے کہ میڈیا تمام دن یہ کوریج دے رہا ہوتا تھا، اور کس چیز کی کوریج؟ کہ ایک خاتون جو کہ بیل پہ ہے، جو کہ عدالت میں کانوکٹ ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو یا زرداری صاحب، ان کے اپنے کیسز ہیں، آپ کے علم میں ہیں، فضل الرحمان کے اربوں روپے کے کیسز ہیں۔ تو عوام نے پہلے دن سے جب نواز شریف اور مریم بی بی لاہور اتری تھی، اس دن بھی نہیں عوام نکلی لاہور کی۔ پھر خواجہ آصف نے کہا کہ جی 80 سے 5,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے، ٹھیک ہے، وہ بھی ریالٹی تھی۔ پھر خواجہ آصف کا انٹرویو بھی یاد تھا مجھے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں تو پیپلز پارٹی پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتا، زرداری صاحب پہ بھروسہ ہی نہیں کر، تو یہاں پہ ڈیفیسٹ ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد کی کمی ہے، اور جو کہ ہمیں ہر سٹیپ پہ نظر آیا ہے۔ اور یہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں۔ کہاں گیا وہ لاہور پنڈی کا مارچ؟ چائے پانی چائے پانی۔ اچھا نذیر لغاری صاحب، یہ جو آپس کے اختلافات رہے پی ڈی ایم میں، کیونکہ کہا یہ جاتا رہا کہ جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، جس کا کچھ سٹیک پہ ہے، وہ تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے۔ جن خدشات کا اظہار جو توجہ دلائی ہے راجہ امیر عباس صاحب نے بھی مجھے، خواجہ آصف صاحب کی بہت شروع کے پی ڈی ایم کے شروع کے دن کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے زرداری صاحب کی سیاست پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد بڑا شور ہوا اور ان کا کہ جی وہ ان کی ذاتی رائے ہے، انہوں نے کہا جی میری ذاتی رائے ہے، لیکن وہ سچ کیا ثابت ہوئی؟ معاملات شروع کہاں سے ہوئے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو یہ عدم اعتماد کی باتیں ہونے لگی آپس میں۔ دیکھیں ابھی تک تو یہاں پر ہو رہی ہے بات، عدم اعتماد ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے، اور ان کا جو عدم اعتماد ہے اس کا کوئی خاص منظر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اختلاف رائے موجود ہے جو سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ان کے تضادات تھے وہ زیادہ اس وقت کھلنا شروع ہوئے جب اس کی تنظیمی حیثیت بنائی گئی۔ جب انہوں نے کیا کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو سربراہ بنایا اس اتحاد کا، تو وسیع تر وہ مشاورت نہیں ہوئی ہے، چونکہ نون لیگ نے نام پیش کیا اور مان لیا گیا۔ اگر یہ روٹریٹ کر رہے ہوتے ایک مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد، تو حکمت عملی کی تبدیلی یا لیڈرشپ کے تبدیل ہونے سے اس کا ایک سیناریو بھی چینج ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک پرمننٹ سیٹ اپ بنا دیا، شاید خاقان عباسی صاحب یہ ہوں گے، راجہ پرویز اشرف یہ ہوں گے۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک ایسا ڈھانچہ بنایا گیا جس ڈھانچے کے بارے میں بھی پارٹیوں میں تحفظات ہیں، ایک پارٹی میں نہیں کئی پارٹیوں میں تحفظات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ کمال تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ سارے کے سارے کارڈ اٹھا کر میز پر رکھ دیے، جتنی بھی چیزیں تھیں سب میز پر رکھ دیں اور کھلی رکھ دیں، اور بتا دیا کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ چیزیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ سیاسی
نقطہ نظر اپنا سامنے لائیں، اپنے اختلافات سامنے لائیں اور حکومت کے ساتھ اپنے جو اعتراضات ہیں، آپ کی جو تنقید ہے، آپ کا ان کے بارے میں ان کی کارکردگی کا سوال ہے، وہ سامنے لائیں. لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنا پلان بھی سامنے رکھ دیا کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. اور حکومت کے لیے بہت موقع تھا کہ وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو اور ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائے. اور حکومت نے میرے خیال میں ان کی جو پالیسیوں کی غلطی تھی یا اسٹریٹجی کی غلطی تھی، اس کو انہوں نے اچھی طرح سے مینیج کیا. اور ان کے ترجمانوں کی ایک بڑی فوج ظفر موج ہے اور مشیر ہیں، یہ سارا دن ٹی وی پر بالکل چھائے ہوئے رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیریٹو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور ایک حد تک یہ کامیاب ہوئے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل اپوزیشن اور حکومت کے باہمی اختلاف یا باہمی اتفاق میں نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ میاں نواز شریف نے پہلے دن کہا تھا، جو بھی نیریٹو دیا تھا، وہ اس طرح کا لوگوں کو ہضم ہونے والا تھا نہیں. کسی بھی سسٹم میں محض دو افراد، دو اشخاص، دو منصبدار، دو عہدیدار، دو بڑے بہت ہی اہم پوسٹ پر ہونے کے باوجود بھی سسٹم ان کا نام نہیں ہوتا ہے. سسٹم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑا میکنزم ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ذیلی ادارے ہوتے ہیں اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ جناب اگر نادیہ کو اور راجہ عامر آباد صاحب کو ہٹا دیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ رہے گا ہی نہیں. تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا ہے. انہوں نے ایک تو یہ نقطہ نظر پیش کیا، جبکہ یہ انقلابی صورتحال نہیں تھی. دنیا میں ہوتا ہے انقلابی صورتحال میں آپ بہت آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں اور فتویٰ بھی حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ماسز آپ کے لیے انقلابی عمل کا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ انقلاب کی کہیں دور دور تک ہمیں آواز تک نہیں سنائی دے رہی ہے، کوئی دھمک تک سنائی نہیں دے رہی ہے. آپ انقلابی نیریٹو لے کر آ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے سب کچھ بچھا دیا میز کے اوپر کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے 5 جلسے ہوں گے، 5 جلسوں کے بعد پھر ہم ایک لانگ مارچ کریں گے، اس کے بعد ہم استعفے دیں گے، اس کے استعفا دینے کے بعد جو ہم سینٹ میں جو ہے وہ ان کو الیکشن نہیں کرانے دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کو تختہ الٹ کر رکھ دیں گے. وہ بھائی یہ سارے کا سارا میز پر بچھا ہوا ہے. 8 دسمبر والا آر یا پار بھی یاد نہیں دیکھے گا. 8 دسمبر والا آر یا پار بنائی. چلے جنرل صاحب، حکومت اور اپوزیشن کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آج کچھ خبریں آ بھی رہی تھیں کہ ایک ملاقات بھی طے تھی کہ ایک حکومتی وفد جو ہے، جو کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ اپوزیشن چیمبر میں جا کے بات کرے گا اور شاید اسپیکر اسمبلی بھی اس کی صدارت کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن چونکہ پارلیمانی اجلاس ہو رہا تھا پی ایم ایل این کا، تو شاید یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. لیکن اس سے پہلے ورکنگ ریلیشن شپ سے پہلے اس ٹاپک کو کلوز کرنے کے لیے لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے جو سب سے بڑا ڈینٹ تھا وہ پی ایم ایل این اس کی وجہ تھی، مریم نواز صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا نیریٹو اور اس سے بھی زیادہ ان کا ملک سے باہر ہونا؟ دیکھیں وہ ملک کے اندر بھی ہوتے تو بہت فرق نہ پڑتا. آپ کو یاد ہوگا کہ کیوں نکالا کا نعرہ جب وہ لے کے نکلے تھے تو ملک کے اندر ہی تھے، پوری دنیا کو ووٹ کو عزت دے کا نعرہ لگاتے رہے. اور پھر بڑے لوگوں نے کہا کہ ووٹ کو ذلیل تو انہوں نے خود کیا ہے، ووٹ انہوں نے لیے تھے، عزت انہوں نے دینی تھی، یہ اپنے مال بنانے میں لگ گئے. تو نیچرلی میاں صاحب یہاں ہوتے بھی تو وہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر جیل میں ہوتے، جنرل صاحب ایک سیکنڈ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اگر وہ جیل میں ہوتے تو ایک وہ والا امپیکٹ تو ہوتا نا، کوئی کم از کم وہ آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، دیکھیں جی وہ جیل میں ہے، ایک سمپتی ووٹ ہی ہوتا لوگوں کا کم از کم ان کے ساتھ. وہ 19-20 فرق پڑتا. آپ کو فوری خبر سے آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. اس ملاقات کے دوران قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں، یہ فوری خبر ہے، وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور اس ملاقات کے دوران ان شخصیات میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں، ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات کے، جہاں وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی. ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور اس ملاقات کے دوران قومی سلامتی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. یہ تھی PTV تازہ ترین.
انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ دین ون فائن مارننگ ان کا ٹویٹر جاگ جاتا ہے اور ادھر سے کرنا شروع کر دیتی ہیں ٹویٹس۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی پی ڈی ایم بنتی ہے، پی ڈی ایم میں اب یہ بالکل ان ایکسپیرینسڈ دونوں سیاستدان، بلاول چلیں پھر بھی تھوڑا سا تجربہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں کس قسم کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ آ کے اتنی بڑی یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی 10 جماعتوں کو یہ لیڈ کریں گے، مین تو یہ 2 فگر تھے۔ تو وہاں پہ یہ ایکسپوز ہوئے کہ جب انہوں نے تقاریر کی تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب ٹھیک ہے پہلے تو تھا، لیکن ان کے اندر تو ان تقاریر میں سبسٹنس بھی لوگ دیکھتے ہیں، خالی چیخنا چلانا نہیں دیکھتے کہ ان تقاریر کا سبسٹنس کیا ہے۔ سبسٹنس گھوم گھام کے نہ عوام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، نہ نیشنل ایشوز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، نہ غریب آدمی کی بات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے عمران خان، نیب۔ اس کے علاوہ ان جلسوں میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، ادھر سے دھمکی لگائی جاتی ہے مولانا صاحب کی طرف سے۔ تو ایسی صورتحال میں عوام نے یہ جان لیا کہ یہ ان کے ذاتی مفاد کی ایک اکٹھ ہے، اور اس اکٹھ میں ادھر محمود خان آ جاتا ہے، کبھی وہ کراچی میں کیا بات کرتا ہے، لاہور میں پاکستان کیا بات کرتا ہے، وہ عجیب و غریب، کیونکہ دیکھیے لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ لاہور میں آ کے پنجاب کے خلاف بات کریں، اور آپ ہیں کیا خود کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اٹس اے ٹوٹل فیلئر، پی ڈی ایم نے ان کو مزید اپوزیشن کو نقصان پہنچایا۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، میں تھوڑا سا اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ بیسیکلی پی ڈی ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر پی ایم ایل این کی پالیٹکس، جنرل صاحب میں آ رہی ہوں، اگر پی ڈی ایم کی پالیٹکس بظاہر جو پی ایم ایل این کی پالیٹکس تھی وہ ایکسپوز ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس نے ذرا میچورلی پلے کیا آپ کو لگتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پارلیمانی پارٹی ہے، اور وہ پارلیمنٹ سے اس طرح نہیں کر سکتی ہے کہ غیر حاضر ہو جائے یا اس کو چھوڑ دے یا اس سے الگ ہو جائے، اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کو یہ معلوم ہے، پیپلز پارٹی کے 50 سال کے تجربے میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی انقلاب سامنے نہیں رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہنچے اور جا کر حکومت کو ختم کر کے رکھ دے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو پتہ ہے جو بھی تبدیلی آنی ہے پارلیمنٹ کے تھرو آنی ہے۔ انہوں نے جہاں جہاں بھی کسی زمانے میں بائیکاٹ کیا تھا انتخابات کا، ان کے نتائج ان کے سامنے تھے، اور انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہی کہا تھا بلاول نے پہلے دن انتخابات کے بعد کہ جی نتائج کچھ بھی ہوں اور ہمیں ان پر تحفظات کچھ بھی ہوں، لیکن ہم وہاں جائیں گے اور ایسے پروٹیسٹ جائیں گے، اور پورے 5 سال وہاں بیٹھنا پڑا تو 5 سال بیٹھیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، 5 سال کے لیے ہاؤس منتخب ہو چکا ہے، اور اگر آپ مانیں یا نہ مانیں اس کے بعد کون سی ایسا میکنزم ہے جو اس ہاؤس کو ختم کر دے؟ ایسا کوئی میکنزم تو نہیں ہے، کوئی ایسا 58(2)B بھی نہیں ہے کہ جا کر اس پر ماریں اور کہیں کہ جی پارلیمنٹ کو توڑ دیا جائے، وہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سا ایسا ہے؟ کیا ایک پرائم منسٹر ہیں جو پارلیمنٹ کو توڑ بھی سکتے ہیں، استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، الگ بھی ہو سکتے ہیں، کہ کیوں ہوں گے وزیر اعظم الگ اس طرح سے؟ اور آپ نے کیسا ایسا پریشر بنا دیا ہے؟ اگر ایسا پریشر کبھی پاکستان میں بنا تو وہ انقلاب کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے آپ سیاسی میدان میں ہیں اور ایسا میدان بنا لیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ ریپلیس کر دیں صورتحال کو۔ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے چیزوں کو ریالائز کیا اور سمجھا کہ بھئی ہم نے پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں اور ہمیں اعتراضات بھی ہوں، تو یہ اس کی پالیسی تھی۔ اچھا، مسلم لیگ نون اپوزیشن کا تجربہ نیا کر رہی ہے، پہلے بھی اپوزیشن کرتی تھی، وہ محبوبانہ اپوزیشن ہوتی تھی، دوستانہ اپوزیشن ہوتی تھی، پیاری پیاری اپوزیشن ہوا کرتی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے لنکس رابطے موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اسٹیبلشمنٹ بہت سے عناصر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں رہی ہیں، اور ایک بڑے عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کی چھاؤں رہی ہے مسلم لیگ نون پر۔ اور مسلم لیگ نون کو جتنا اسٹیبلشمنٹ نے برداشت کیا ہے، اتنا میرے خیال میں کسی اور پارٹی کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا ہے۔ اور لیکن اب وہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ چیزوں کا بوجھ اٹھا سکتے، تو اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو ایک طرح سے الگ کر لیا۔ باقی اپوزیشن پارٹیاں میں کسی بھی پارٹی کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ جناب وہ پارٹی ایرلیونٹ ہے یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، یہ اس طرح کے فتوے میں نہیں دیتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی اب بھی ایک سوال نشان ہے جس کے بارے میں اپوزیشن اگر حکمت عملی بنائے تو وہ کامیابی کی طرف جا سکتی ہے۔
یا پھر کم از کم حکومت کے لیے ایک سبق ضرور ہے کہ اگر وہ یہ تمام پریشرز اس نے لیے ہیں اور پھر یہ چیزیں دیکھی ہیں تو وہ، اور میں خیال ہے انہوں نے کہا بھی یہی ہے کہ اب جو ہمارا ٹائم ہے 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اب ہم اپنی کارکردگی گورننس کے معاملات پر مرکوز کریں گے. جنرل صاحب، سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ابھی مریم آج جو پی ایم ایل این کا جو اجلاس تھا، جو میٹنگ تھی ان کی اپنی سی سی کی، اس کے بعد وہ کہہ رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ منتیں کر رہی ہے، ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. سینٹ ابھی جو حکومت کی پوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، آپ لوگوں کا بھی یہ تجزیہ ہے. سینٹ الیکشن کے بعد مزید مضبوط ہو جائے گی. جس لیجسلیشن کو ابھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے سینٹ میں، وہ بھی نہیں ہوگا. پی ایم ایل این کا یہ بیان ہے کہ سینٹ کے الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد استعفے دے دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی دم خم لگ رہا ہے آپ کو اس بات میں، یا پاسبل ہے، یہ ریالٹی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ کوئی ریالٹی ہے. وہ لگتا یہی ہے کہ وہ جو پہلے باتیں کر چکے ہوئے ہیں ان کو خود جھٹلاتے ہوئے لازماً خفت بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا. لہذا وہ استعفیٰ یہ قصہ سال لٹکا رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے وہ کہانی گزر چکی. بات یہ ہے کہ جو فیلئر ہمیں نظر آتا ہے وہ پہلے دن سے، آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ اسد صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ایک ٹیلی ویژن چینل پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نون لیگ اور میاں صاحب بڑی غلطی کریں گے اگر وہ زرداری صاحب پہ اعتماد کریں. اس پہ ان کو بعد میں معذرت کرنی پڑی تھی کیونکہ ان کو میاں صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں بیان کیا ہے. وہ ابھی راجہ صاحب وہی بتا رہے تھے، راجہ عامر عباس صاحب. زرداری صاحب جو ہیں وہ جو اپنی سیاست کرتے ہیں وہ پریگمیٹک ہے. وہ معاملات کو دیکھ کے ان کو میرا خیال ہے بڑی جلدی احساس ہو گیا تھا کہ یہ جس راستے پہ ہم چلیں یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. یہ ایک غیر آئینی طریقے سے حکومت ہٹانے کا ذریعہ، یہ غلط مثال بھی بن سکتا ہے اور شاید ہٹانے میں کامیاب بھی نہ ہوں. تو پھر آپ کیوں اس راستے پہ آگے بڑھتے رہیں؟ تو ایک تو یہ ایشو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو تھوڑی جلدی سمجھ آ گئی اور انہوں نے تھوڑا علیحدہ کیا. دوسرا جو بہت بڑا قصہ ہے پبلک میں اس کا جو امپریشن ہے، دیکھیں ان کے کیسز اتنے زیادہ ہیں کرپشن کے اور اتنا کچھ ان کے پلے پڑا ہوا ہے کہ عام آدمی باہر وہ اس کا پوائنٹ آف ویو بھی بڑا مختلف ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے ان کے ساتھ ہیں. آپ بات کریں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے کیا میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جناب اصل دکھ تو ان کا اپنا کرپشن کا ہے، ہمارا تو ایسے نام لے رہے ہیں. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو کہ ان کے اپنے اندر ان کے مسائل تھے. تو پہلے دن تو بہت زور شور سے اس وقت پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی کہ واقعی شاید ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جلدی ادراک ہوا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں ہوگا. تو پیپلز پارٹی نے رستے میں تھوڑی تبدیلی کی. باقیوں کی خواہش اب بھی ہے کہ یہ ہو، لیکن اب دم خم نہیں رہا نا. اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ نہ وہ پذیرائی ہے. اور جیسے ابھی عامر عباس صاحب کہہ رہے تھے، بات کر رہے تھے، وہ بالکل درست ہے. لاہور کا جو جلسہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کا. لاہور میں ان کے بیانیے کو خوب بری طرح دیکھا گیا اور وہاں پہ لوگوں میں ان کی وہ پذیرائی نہیں رہی جو ایاز صادق وغیرہ کی تقریروں کے بعد ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ پہلے نہیں تھا. تو اب لگتا یہی ہے کہ یہ اپنی بساط جو ہے اسی طرح گھسیٹیں گے اور کوئی بیانی میں آگے پیچھے کر کے استعفوں کا نام آتا جاتا رہے گا، لیکن استعفوں کی طرف جائیں گے نہیں. اچھا راجہ میرے باسا، آپ نے تو پی ڈی ایم کو ویسے بھی ایک لاش قرار دے دیا ہے تو میں زیادہ کیا بات کروں، لیکن پیپلز پارٹی کی یہ تجویز کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائیں گے وزیر اعظم کے خلاف، سب چلیں واپس پارلیمنٹ میں، جس پر ابھی پی ڈی ایم میں بحث باقی ہے. دوسری طرف ایک اور آپشن دیا گیا کہ جی جو ہم مشترکہ طور پہ سینٹ الیکشن لڑتے ہیں تاکہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو ہم مشترکہ طور پر لے کر آئیں. یہ دونوں جو تجاویز ہیں یہ قابل عمل ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، مشترکہ طور پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹیز کبھی بھی الیکشن لڑ پائیں گی. اب دیکھیے نا، الیکٹورل کالج کون سا ہے؟ اب الیکٹورل کالج آپ کا ہے سندھ کی صوبائی اسمبلی، سندھ کے سینیٹرز وہاں سے آنے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کس چیز کا مشترکہ الیکشن لڑیں گے؟ کون سی سیٹ ہے مسلم لیگ نون کی؟ کون سا ایم پی ہے وہاں پہ؟ کس کے ساتھ وہ؟ یہ دیکھیے، یہ بالکل بات کر دیتے ہیں اور گراؤنڈ پہ فگرز کچھ اور ہوتے ہیں کہ آپ نے سندھ سے، آپ تو الیکشن بائی الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کا مین پرپس درخواست دی گئی الیکشن کمیشن میں کہ جلدی سے یہ بائی الیکشن کرائیے کیونکہ سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشنز میں وہ 3 سیٹیں، وہ 3 ووٹ جو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے وہ جیتے گی، وہ کاؤنٹ کرتے ہیں.
تو مشترکہ تو نہیں ہو سکتا. باقی رہا نیشنل اسمبلی کی تو اسلام آباد کی مشترکہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن مشترکہ چیئرمین لانے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ بات تو یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سینٹ میں پی ٹی آئی کی یعنی حکمران جماعت کی عددی برتری اس کو حاصل ہوگی. دیکھیے مشترکہ کیسے لائیں گے، یہ تو نمبرز ہے، اٹس پیور میتھمیٹکس. کوئی یہ تو نہیں کہ آپ نے بیہائنڈ دی ڈورز کوئی ایسی بات کرنی ہے. اب بہت سے جو بی این پی کے سینیٹر بھی ایک دو فارغ ہو رہے ہیں، ان کا یہی ہوگا نا کہ جو الائز ہیں اس کے پی ٹی آئی کے اس وقت، ان کو ہم شاید توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر میجورٹی سمپل لے جاتی ہے پی ٹی آئی تو پھر یہ کہاں سے مشترکہ چیئرمین آئے گا. میکسیمم مجھے تو لگتا ہے یہ کوشش کریں گے کہ وہ جو ڈپٹی چیئرمین ہے اس کی پوزیشن برقرار رہے. اور ابھی ایک امپورٹنٹ چیز جو ڈیسائیڈ کرنی ہے سپریم کورٹ نے، وہ ریفرنس ہے کہ آیا یہ اوپن بیلٹ سے ہونا ہے یا کہ وہ اب پرانا جو سسٹم ہے. تو آرٹیکل 226 جی 226 کے تحت یہ جو کانسٹیٹیوشنل الیکشن ہے یا سینٹ کا الیکشن کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، تو یہ آ جائے سینٹ کے الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم پھر ریزائن کر دیں گے. بھائی آپ کیسے، آپ مطلب ان کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ اپنی میجورٹی بھی لے آئیں سینٹ میں اور پھر آپ ریزائن کریں گے. تو اعتزاز احسن نے بڑا بہتر کہا تھا کہ جناب یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ پیپلز پارٹی یا اگر پی ڈی ایم ان کو واک اوور دے دیتی ہے، ان کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے. یہ 2/3 لے جائیں گے. یہ 2/3 اگر ہوں گے ادھر اسمبلی میں تو انہیں خطرہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں گے. 18th امینڈمنٹ کا خطرہ تھا. سندھ میں اگر آپ ریزائن دیتے تو آپ کے سینٹ کے سیٹیں اور کم ہو جاتے. تو پریکٹیکلی سندھ کی گورنمنٹ بھی چلے گی، پریکٹیکلی نیشنل اسمبلی بھی چلے گی. ہاں مولانا فضل الرحمان کو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے بھی خلاف ہوں گے اور نون لیگ کے بھی خلاف نظر آئیں گے. یہ کلپ ذرا سنبھال کے رکھ لینا ہے ہم نے. اچھا نذیر لغاری صاحب، مجھے آپ سے سوال تو بیسیکلی یہی کرنا ہے فی الحال کہ جو 2 آپشنز انہوں نے دیے ہیں کہ کیا جو زیر غور بھی ہوں شاید، لیکن کیا وہ قابل عمل ہیں تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لانے کی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سینٹ میں مشترکہ چیئرمین لانے کی. لیکن اس سے پہلے جو تھوڑا سا سینٹ الیکشن پہ جنہوں نے کہا کہ جو ریفرنس ہے صدارتی، یہ جو اوپن بیلٹ، اس پہ پیپلز پارٹی مخالف کیوں ہے؟ مطلب سندھ حکومت مخالفت کیوں کر رہی ہے اوپن بیلٹ الیکشن کی سینٹ میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آئین میں جو طریقہ کار طے ہے اس کو ہم صرف پارلیمانی ذرائع سے تبدیل کر سکتے ہیں. حکومت کی خواہش پر نہیں ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں قابل احترام عدالت بھی ایسا نہیں کر پائے گی. اور ان کے لیے راستہ وہی ہوگا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اگر آپ کو کوئی ترمیم کرنی ہے، اگر آپ کو الیکشن کا کوئی طریقہ کار تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ سے رجوع کرنا ہوگا. اور پارلیمنٹ جو ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے آپ کو جانا ہوگا اور اس عمل کو کرنا ہوگا. میرے خیال میں اسی لیے الیکشن کمیشن نے بھی گریز کیا ہے، اور ہم نے انتہائی قابل احترام عدلیہ کے جج صاحبان کی آبزرویشنز بھی سنی ہیں. تو اس معاملے کو پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ خود ہی اس کو طے کرے کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوگی یا جو ہے شو آف ہینڈ ہوگا. تو اس کا فیصلہ بہرحال پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، اور اس پر ڈیبیٹ بھی ہوگی. اس لیے کہ دونوں اس کے وہ ہیں، اس کے دونوں قسم کے نتائج ہو سکتے ہیں. خفیہ رائے شماری میں بھی اور جو شو آف ہینڈ ہے اس میں 2 قسم کے ہی چیزیں آ سکتی ہیں، اور اس سے ہمیں بہرحال بڑے غور و خوض کے بات کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ لانا یا جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانا، یہ دونوں چیزیں ابھی تک انہوں نے ٹارگٹ کے طور پر آگے رکھے ہیں. لیکن یہ اس طرح کے ٹارگٹ ہیں جس طرح کا ٹارگٹ دیا تھا کہ دسمبر میں ختم ہو جائیں گے اور جنوری میں ختم ہو جائیں گے، نہیں ہو سکے. اگرچہ ہم بھی زور و شور سے میڈیا بھی اور ہمارے ساتھ ساتھ بہت سے اور اینکرز بھی اور بہت سے اور تجزیہ کار بھی وہ اس بات سے اس کی حمایت کر رہے تھے کہ حکومت کو شاید اتنا بڑا پریشر پڑے گا کہ حکومت ہٹ جائے گی. لیکن ایک تو یہ کہ ان کی اپنی سب بندی درست نہیں تھی، اور دوسرا بات یہ کہ ٹارگٹ بہت بڑا تھا. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا آسان نہیں تھا. اگر پاکستان کی رولنگ اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ جو ہے وہ اگر حکومت کے ساتھ ڈسٹینس پر ہوتی، فاصلے پر ہوتی، تو یہ حکومت زیادہ دیر نہیں ٹک سکتی تھی. حکومت اور مقتدرہ کے جو عناصر ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی اس طرح کی پریشانی موجود نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اور جو ادارے بھی یا جو افراد بھی
یا جو بھی طاقتور عناصر جو ہیں وہ اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو کسی خواہش پر کر رہے ہیں. اگر یہ اس خواہش کو پورا نہیں کرتے ہیں, اگر یہ چیزیں آگے نہیں ہوتی ہیں, اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں, اگر یہ مایوس کرتے ہیں, اگر یہ لوگوں کو اسی طرح سے پریشان رکھتے ہیں, اگر اسی طرح سے لوگوں کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹیں گے. ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جناب پھر پیٹرول کی قیمتیں اتنی اوپر چلی جائیں گی کہ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. تو پھر آپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ لوگ پھر گھروں میں سے نہیں رہ پائیں گے. یہاں ٹریڈیشنز نہیں ہے لوگوں کی کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے امبو کی صورت میں گولیاں کھانے کے لیے یا اس طرح کے مزاحمت کریں, اس کی طاقت کی مزاحمت کرنے کی بڑی روایات صرف سندھ میں بنی تھی جب ایم آئی ڈی کے دوران بنی تھی. لیکن یہ نہیں ہے. ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے چیزوں کو. ان کے پاس اس وقت بھی موقع تھا جب یہ راستہ روک سکتے تھے. اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ جی ہم رضا ربانی کو بناتے ہیں. بھئی پیپلز پارٹی کا اگر کوئی چیئرمین لینا تو اس کا اعلان بلاول کو کرنا چاہیے یا آصف علی زرداری صاحب کو کرنا چاہیے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم فلاں امیدوار آپ کرتے ہیں؟ اس وقت اس کے پاس ان کے پاس چانس موجود تھا کہ یہ چیئرمین صادق سجانی صاحب نہیں بن سکتے تھے اگر نون لیگ اس طرح کی غلطی نہ کرتی. اور نون لیگ نے پہلے سے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ امیدوار ہونا چاہیے. اس طرح ٹھیک ہے, کنکلوژن ہمارے پروگرام کا بیسیکلی یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم یا اپوزیشن اس حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے. اگر اس حکومت کے لیے اس وقت کوئی چیلنج ہے تو وہ ان کی اپنی پرفارمنس, ان کی اپنی گورننس. کیسا دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب ان معاملات کو, خاص طور پہ جو مہنگائی کا ایشو ہے, جو بے روزگاری کا ایشو ہے, جو کہ واقعی ایشو ہے, عوامی ایشوز ہیں جن پہ اپوزیشن بات نہیں کر رہی, لیکن گورنمنٹ پہ لازم ہے کہ وہ ان ایشوز کو ایڈریس کرے. دیکھیں یہ تو بالکل ضروری ہے. اگر یہ ایڈریس نہیں کریں گے تو عوام تو کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. لیکن عوام کے اندر بھی ایک سوچ ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہٹا کے ہم نے وہ پرانے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے یہی لوگوں کو لے کے آنا تو پھر ہم نے کمایا کیا اور کیا کیا؟ ان کو پھر لے کے کس لیے آئے تھے یہ دوسری آپشن؟ اور اگر یہ آپشن جو ہے اس کو 5 سال نہ دیں تو یہ جب ہٹیں گے باہر تو یہ تو کہیں گے کہ جناب ہمیں اگر 5 ملتے تو ہم نے تو کچھ نہ کچھ ٹھیک کرنا تھا. تو آپ اگلی دفعہ پھر آ کے اسی چکر میں ہوں گے کہ یہ کیا کیا ہم نے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ سوچ موجود ہے کہ سسٹم جو ہے اس میں کچھ میچورٹی رہے اور یہ 5 سال اپنے پورے کریں تاکہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے پرفارم اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے. اور پھر آپ میاں نواز شریف صاحب کی سنیں, وہ جس کو ہٹانے میں خود وہ ذمہ دار تھے ان کا بھی وہ یہ کہتے ہیں جی 70 سال سے کسی وزیر اعظم کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا, ان کو یہ 70 کے 72 ہو جائیں گے, اس کا بھی شامل اپنے حساب میں کر لیں گے عمران خان کا بھی. تو یہ بڑا ایک سیاسی المیہ ہے یہاں پہ کہ یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو انسٹیبل کر کے آپ سمجھے کہ کچھ اچیو کر لیں گے. یہ نہیں. جن پارٹیوں نے 3 ٹینیور لیے اور اپنے ہی پیٹ بھرے, عوام کیسے ان کے پاس دوبارہ چلے جائیں؟ سو یہ بھی ہے. سو کچھ لائلسٹ ان کے موجود ہیں, کچھ ووٹر موجود ہیں, لیکن بہت سارے نہیں بھی ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی پاکستان کے ساتھ ایک المیہ ہے کہ آج آپ کو کوئی ایسی پارٹی نہیں مل رہی جو صحیح معنوں میں ڈیلیور کر سکے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے مایوس کیا تھا ان کے پاس چلے جائیں. پھر کیا حل کیا آپ نے کیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے 5 سال پورے ہوں, کچھ کر سکیں نہ کر سکیں, پھر آدمی کوئی اور یہ پبلک جو ہے وہ کسی اور طرف رخ کرے, کوئی اور لیڈرشپ کی طرف دیکھے. اور ہونا چاہیے, یہ کوئی ہمارے مقدر میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم 2-3 فیملیز کے غلام ہو کے رہ جائیں اور پھر ان کی اولادیں اور پھر آگے ان کی اولادیں. یہ کوئی جنرل صاحب معذرت کے ساتھ آپ ایک عوامی رائے کی بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے. مجھے تو عوامی رائے وہ والی بھی یاد آتی ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اچھا وہ بھی ہے, وہ والی عوامی رائے بھی ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اچھا راجہ میرے بات صاحب, اب یہ بات تو طے ہے, اگر ہم کنکلوڈ کریں جس طرح سے میں نے کہا کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن خطرہ نہیں ہے یا چیلنج نہیں ہے, حکومت کی اپنی کارکردگی, پرفارمنس, گورننس اور ڈیلیور کرنا, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو رہ گیا تقریباً 2.5 سال یا اس سے کم کچھ عرصہ, یہ حکومت اس چیلنج سے نبض آزما ہو جائے گی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی اکانومی کو میکرو لیول پہ دیکھیں تو obviously دنیا میں جتنے بھی ایجنسیز ہیں یا وہ آپ کی ریٹنگز کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. پاکستان ایک سٹیبلٹی کی طرف موو کر رہا ہے. آپ کی اکانومی کی جو پالیسی ہے اس کو دنیا میں مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارا میڈیا اس میں رول پلے کر رہا ہے کہ وہ ایک نیگیٹو پکچر ہمیشہ سے پاکستان میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, انسٹیڈ کہ بتائیں کہ جناب یہ پروجیکٹ سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد اس ملک کو نہ صرف ایک آپ دفاعی پاور ہوں گے, یہی پالیسیز کنٹینیو کرتی گئیں تو آپ ریجن کی ایک اکنامک پاور میں بھی
चले जाएंगे। तो इट टेक्स टाइम, कोई वहाँ पे स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ करने से, बट ज़ाती तौर पे हमें लग रहा है ये सीपेक गेम चेंजर है। आप देखें आपके मुल्क में मादनियात की एक्सकवेशन होनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, तो ये चीज़ें आवाम को जब समझाएंगे मीडिया पे आके, हम मीडिया पे आके क्या करते हैं, या तो नैब की सारे दिन बातें होती रहती हैं या केसेस की बातें होती रहती हैं। और ये जो पीडीएम काम कर रही है, यकीन कीजिए कि ये हुकूमत इससे खुश होना चाहिए कि इसको लगे रहने दें, इसका रिजल्ट अगले आने वाले इलेक्शंस पे पड़ेगा। ये पार्टीज अपने आप को खराब कर रही हैं, आवाम इनसे दूर हटती जा रही है इनके बयानियां और इनकी परफॉर्मेंस को, अपोजिशन को देख के। तो अगर फौरन से पेशतर इन्हें चाहिए कि ये पीडीएम वगैरह खत्म करें, ताकि जो चंद बच्चे कुछ लोग रह गए हैं इन पार्टीज के बगैर तो खत्म नहीं कर सकते ना, कोई फेस सेविंग तो उनको भी फेस सेविंग तो उन्होंने 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, अब मार्च कौन सा है पता नहीं, 21 का है, 22 का है, 23 का है। तो अब बात तो यही है। तो पॉलिटिकली अगर इनमें एक्यूमेन हो तो यकीन कीजिए कि इनका वोटर खराब होगा, और ये पीडीएम की वजह से इनका वोटर खराब होगा। अच्छा, जिन अवामी मसाइल का या हुकूमत की गवर्नेंस का, परफॉर्मेंस का नज़ीर लखारी साहब आप शुरू से जिक्र कर रहे थे, ये मसला ये है कि अपोजिशन को इशू पर आपको लगता नहीं है कि ज्यादा जोर देना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, एम्फसाइज, मतलब टेलीविजन पे आके मीडिया पर महंगाई के खिलाफ एक बयान दाग देना, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत करें, उसको फंक्शनल करें, लेजिस्लेशन में अपना हिस्सा डालें, वहां पर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि अपनी गवर्नेंस बेहतर करें और अपनी जो डिलीवरी है उसको बेहतर करें। एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपोजिशन पार्लिमानी किरदार अदा करे जो उसे अदा करना चाहिए, और पार्लियामेंट में भरपूर पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। इसलिए भी कि हुकूमत उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वज़ीर आज़म उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को लिफ्ट कराने के मूड में नहीं है। पहली बात ये, इसलिए अपोजिशन को उस फोरम को नहीं छोड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये मुझे समझ में नहीं आया है कि आप लोगों की खाल उतारें और कहें कि इकनॉमी बेहतर हो रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेट्रोल और आपका आटा और चीनी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया, अदरक, ये सब्ज़ी, इनकी कीमतें आसमान से बात कर रही हूँ, और हम कहें कि पाकिस्तान की मैशत सिर्फ उस वक्त ग्रो करेगी और हमें नजर आएगी जब वो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में अब वो ग्रो कर रही होगी। अब ये तराने सुना रहे हैं कि जनाब हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो बहुत आगे जा रही है। भाई आप कौन से, अब वो मुल्क नहीं रहे हैं जो एक जमाने में कॉटन ग्रोइंग एरिया हुआ करता था, कॉटन ग्रोइंग कंट्री हुआ करता था। अब आपके यहाँ शुगर, गन्ना पैदा होता है, आपके मुल्क की बड़ी पैदावार गन्ना हो गया है। आपके मुल्क में चावल पैदा होता था, वो सूरत हाल अब वो नहीं रही है। आपके पास पानी के वसाइल कम होते जा रहे हैं। आपके पास जो प्रोडक्शन, आप राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन बनाते थे, आप कॉटन एक्सपोर्ट कारपोरेशन बनाते थे, आप ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बना रहे थे, ये सारी चीजें रह गई हैं। अब आपका एक्सपोर्ट का वो हदफ पूरा नहीं हो रहा है। आप कहें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और बहुत आपकी इकोनॉमी जो है डिजास्टर की तरफ है, और इकोनॉमी पाकिस्तान के लोगों को डिलीवर नहीं कर रही है। अगर आप इकोनॉमी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और उन सूरतों में आगे बढ़ रहे हैं कि हुकूमत के इशारे बढ़ रहे हैं, तो लोगों के इशारे घट रहे हैं। आदमी जो 2 रोटियां खाता था, आप 1 रोटी नहीं खा सकता है। जो दवाएं खरीदता था, वो दवाएं नहीं खरीद सकता है। लोग जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, वो दूध नहीं पिला सकते हैं। लोग अपने बच्चों को खिलाते थे, वो नहीं खिला सकते हैं। जनरल साहब एक लास्ट कमेंट दे दीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ इंडिकेटर्स हमें शो कर रहे हैं इकोनॉमी बढ़ने के, एक्सपोर्ट्स बढ़ने के, करंट खसारा कम होने के, लेकिन दूसरी तरफ जो इसके समरात, असल तो बात यह है कि अवाम तक कब पहुंचेंगे। लास्ट कमेंट सर। देखिए ये मसला है, अभी भी इकोनॉमी में बिल्कुल बेहतरी आ रही है, लेकिन अवाम तक नहीं पहुंच रही। उसकी बड़ी सीधी सी वजह है, और जो मुल्क कर्जों पे गुजारा करते हैं वहां आप सहूलतें नहीं दे सकते। जितनी भी जगहों पे आप देखते हैं कि अवाम में चीजें सस्ती हैं, वहां सब्सिडीज हैं, राशन पे सब्सिडीज है, हुकूमतें देती हैं ताकि अवाम को सस्ती चीज मिले, किसान को इससे महंगी खरीदती हैं, अवाम को सस्ती देती हैं। लेकिन जो मुल्क कर्जों पे जीते हैं, जिनके ऊपर कर्जों का पहाड़ इतना बड़ा होता है, उन्होंने कर्जे उतारने, जब तक वो नहीं उतरते तो आप लोगों को सब्सिडीज कैसे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ज्यादा है कि ये कोई आसान बात नहीं है कि हम कहें कि जी अवाम को बिल्कुल सीधा दे दिया जाए, रिलीफ दे दिया जाए, वो देना आसान नहीं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके टाइम का। नज़ीर लखारी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूड हम इसी पॉइंट पर कर रहे हैं कि बहरहाल पीडीएम में अब वो दमखम नहीं रहा है, वो हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अब जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो भी वो अर्न कर रही है या उसके इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं कि वो हाई हो रहे हैं या हाई की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी जो समरात है
वो अवाम पे मुंतकिल होना ज़रूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत को यही है। नादिर मिर्ज़ा के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।